वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। चलिए जी, आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नाम के साथ हम आज का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। पिछले सेशन में मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था कि हमने जो कुरैश है उनकी मुखालफत के बारे में कुछ चीज़ें ज़िक्र करनी है। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सामने ज़िक्र करता हूँ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओपनली दीन की दावत देना शुरू की तो कुरैश ने काफ़ी ऐसे अमल किए ताकि किसी न किसी तरह से इस्लाम की दावत रुक जाए या लोगों के सामने उसका जो इकराम है वो किसी तरह से लोगों की नज़र में नीचे आ जाए। और बहुत सारी चीज़ों में से जो उन्होंने कुछ चीज़ें की थी वो एक ये था कि उन्होंने कुरान की तिलावत को पब्लिकली, जो कुरान है उसको तिलावत करने से उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी या उसके ऊपर मुश्किल की हुई थी। तो जब कुछ लोग थे जिन्होंने जब भी कुरान की तिलावत अगर पब्लिक में होने की बात आती तो ज़ाहिर सी बात है वो लोगों के लिए मुश्किल करते थे। या कभी-कभार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की तिलावत करते काबे के सामने तो शोर मचाते या किसी तरह से आवाज़ों को बुलंद करते थे ताकि लोग कुरान की तिलावत को ना सुन सकें। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते काबा के सामने, कुरैश शोर मचाना शुरू कर देते और आवाज़ों को बुलंद कर देते और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते उसके लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को रिवील किया और जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को नाज़िल किया। तो अगर उनमें से कोई सुनना भी चाहता कुरान को तो उसको ये प्रिटेंड करना पड़ता, उसको ये रवैया अख्तियार करना पड़ता कि वो लोगों को लगे कि शायद वो सुन नहीं रहा और ऐसे ही आपस में अपनी बात करने के लिए वहाँ पर हैं। क्योंकि लोग काफ़ी शोर मचा रहे होते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई दफ़ा अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करते उनकी आवाज़ से ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की ये आयत नाज़िल की, वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगि बैन ज़ालिका सबीला, कि अपनी आवाज़ को ऊंची ना करें, ना बिल्कुल धीमी करें, बल्कि जो दरमियाना रास्ता है बैन ज़ालिका सबीला, जो दरमियाना रास्ता है उसको अख्तियार कीजिए। तो सहाबा से रिवायत है कि दारुल अरकम में कुछ सहाबा जमा हुए और उन्होंने आपस में ये बात की, जैसे आज हम दीन की दावत दे रहे होते हैं, कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम अक्सर यूथ क्लब में जब काम कर रहे होते हैं, यंगस्टर्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो हम लोग आपस में बात करते हैं कि देखो इसने ये वाली दीन को हिट मारने की ये बात की है, इसने नया वाला कोई वीडियो रिलीज़ किया है, या देखो उन्होंने ये एक नई सीरीज़ निकाली है जिसके बारे में आर्टिकल्स लिख रहे हैं फलाना न्यूज़पेपर वाले। और आहिस्ता-आहिस्ता जो यंगस्टर्स उनके दिमाग के ऊपर जो है इस तरह से उन्होंने सटल तरीके से दीन को हिट करने की कोशिश की है। तो हम भी कोई ऐसी चीज़ उनके जवाब में निकालें ताकि लोगों तक सही बात पहुँच जाए। तो ये एक होता है जज़्बा कि हक बात पहुँच जाए, लोगों को पता चल जाए। तो सहाबा दारुल अरकम में बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि किसी ने भी हम में से सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को अवाम नास के सामने उसकी तिलावत नहीं की है। तो कौन है जो वॉलंटियर करता है, कौन है जो ऐसा काम करेगा? तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा कि मैं करूँगा। तो बाकी सहाबा ने बोला कि हम नहीं चाहते कि आप ये करें क्योंकि आपका ना कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई कबीले से ताल्लुक़ है, तो आपको कोई
آپ کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے گا، آپ کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا۔ تو اچھا، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ یمنی تھے، اور نہ وہ قریشی تھے نہ وہ مکہ کے تھے، اور جب وہ اپنے پرانے دن ذکر کرتے ہیں تو یہ بات بتاتے ہیں کس طرح سے ان کو باقی قبیلے والے اگر بچا لیتے تو بچا لیتے تھے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا معاملہ بڑا سینسٹیو تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ انہوں نے بولا بلکہ عبداللہ ابن مسعود نے بولا کہ میں کرتا ہوں، میں اللہ پہ توکل رکھتا ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میں کروں گا۔ اور انہوں نے کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں قرآن کی تلاوت کروں گا اور لوگوں کے سامنے جا کے ان کو سناؤں گا۔ اچھا، عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اس انداز سے سنے جس طرح سے قرآن کا نزول ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سن لے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے خود یہ کہا کہ میں نے کم از کم ایسی 70 سورہ ہیں جو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ انہوں نے قرآن کا ایک شرف ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کو قرآن کی بہت سی آیات کا جو نزول ہے، شان نزول ہے، وہ بھی پتہ تھا۔ تو خیر، عبداللہ ابن مسعود نے بولا میں کروں گا، اور وہ کعبے کے سامنے گئے دوسرے دن، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر، کیونکہ کعبہ جو تھا وہ ایک سوشلائزنگ کی جگہ تھی، لوگ وہاں پہ بزنس بھی کرتے تھے، ملتے بھی تھے، کامن ملنے کی جگہ تھی۔ تو جب لوگ جمع ہوئے اور تو انہوں نے آرام سے لوگ جب جمع ہو گئے تو انہوں نے مقام ابراہیم پر اونچی آواز میں تلاوت کرنا شروع کر دی سورہ رحمان کی، کچھ روایات کے مطابق، اور لوگوں کو بڑی خوبصورت آواز لگی، لوگوں نے سننا شروع کر دیا، لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے بولا یہ کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو لوگوں نے، کیونکہ دیکھیے قرآن کی جو تلاوت ہے نا، اس کا جو انداز ہے نا وہ مخصوص ہے قرآن کے ساتھ۔ عرب جو ہے وہ تجوید کے انداز میں، غنہ کے یا مد کے انداز میں نہیں بات کرتے۔ تو انہوں نے جب سنا، ان کو بڑا یونیک اور بہت ہی ایک سننے میں جو ہے ایک پلیزنگ سا ایک انداز لگا، اور کیونکہ قرآن کا ایک انداز ہے، اس کا ایک سٹائل ہے، اس کی ایک ردم ہے کہ سننے والا جو ہے واقعی میں اس کو بہت ہی یونیک سی چیز لگتی ہے، اور بہت میسمرائزنگ سی چیز لگتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہتے تھے، کیونکہ جو بھی سنتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت، تو ظاہری بات اس کے دل پر اثر کرتی تھی۔ تو ان سب نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی کہ، اور پھر کسی نے کہا ارے یہ تو وہی چیز ہے جس کا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے اوپر نزول ہوا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ اور اب انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا، یہاں سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں ہے، اب لوگوں نے بہت مارا ان کو، اور یہاں تک کہ وہ سورہ الرحمن کی 2 صفحات بھی جو ہے، پیجز بھی جو ہے وہ نہیں تلاوت پوری کر سکے۔ تو واپس آئے، خون میں لدے ہوئے تھے اور بروزز تھے صحابہ کی طرف۔ تو انہوں نے بولا کہ صحابہ نے بولا کہ ہم نے اسی وجہ سے آپ کو جانے سے منع کیا، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے جو ہے نا مضبوط کر دے اپنی دین کے اوپر، اور مجھے اب تک جو ہے کسی چیز نے اتنا مضبوط نہیں کیا قریش کی مخالفت میں، اور میں چاہوں گا کہ میں کل پھر یہ کام کروں۔ تو صحابہ نے بولا کہ نہیں کافی ہے، آپ نے کافی ان کو پریشان کر دیا ہے، اب اور پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک اور سٹوری آتی ہے، تو یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک اور سٹوری پیش آتی ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بہت مشہور سٹوری ہے کہ 3 جو لیڈرز تھے قریش کے، وہ ایک دن خفیہ طور پر ایک دوسرے سے ملے کہ ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو محمد بن اسحاق اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری نے بتایا کہ ابو سفیان ابن حرب، ابو جہل ابن ہشام اور الاخنس ابن شریک ابن عامر ابن وہاب الثقفی، یہ سب جو تھے یہ بنی زہرہ کے جو کلان تھا اس کے allies تھے، اور یہ سب ایک دن رات کو نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ جب وہ رات کو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب جا کے سنیں گے۔
ان سب نے ایک جگہ جا کے پوزیشن لے لی اور سننے لگے، اور ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا بھی سن رہا ہے۔ تو وہ رکے، سننے لگے، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو جب جانے لگے تو راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، اور ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو باتیں سنائیں، اور کہا کہ تم اس لیے آئے تھے، تم اس لیے آئے تھے، اور پھر آپس میں ارادہ کیا کہ اب واپس نہیں آتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو غلط امپریشن پڑ جائے ہمارا کہ تم یہ سننے کے لیے آئے تھے اور ہمیں تو منع کرتے ہو، خود چھپ کے سن رہے ہو۔ تو وہ سب چلے گئے۔ دوسری رات کو وہ سب آئے واپس سے، اور چھپ کے سننے لگے، اور جب واپس راستے میں انہوں نے صبح کو جانے لگے تو واپس سے ملاقات ہوئی، اور پھر ایک دوسرے کو بولا کہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر تیسری رات کو واپس آئے، سننے لگے، اور جب واپس جانے لگے تو مسئلہ ہوا کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی، تو بولا کہ اب یہ بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر سب نے آپس میں وعدہ کیا، اور پھر یہ الگ الگ راستے چلے گئے۔ صبح کو الاخنس ابن شریک نے اپنی چھڑی پکڑی اور وہ ابو سفیان ابن حرب کے پاس گئے، اور ان سے بولا کہ ابو سفیان، مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ او ابو الاخنس، اللہ کی قسم، میں نے کچھ ایسی چیز سنی ہے جو کچھ مجھے سمجھ میں آئی ہے اور کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور میں نے کچھ مطلب انہوں نے انداز اس طرح کا کہا کہ کچھ ایسی چیز تھی جو مجھے واقعی میں میسمرائز کر گئی، لیکن کچھ چیزیں تھیں مجھے نہیں سمجھ میں آئی۔ الاخنس نے یہ بات کی کہ مجھے بھی جس کی تم قسم کھاتے ہو، مجھے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں اور کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ پھر وہ چلے گیا الاخنس، اور وہ ابو جہل کے پاس گئے، وہاں پہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے بولا کہ او ابو الحکم، جو کہ ابو جہل کا دوسرا نام ہے، انہوں نے کہا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے جو سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور بنو عبد مناف ایک دوسرے سے فل مخالفت میں تھے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے تھے، عزت میں، پوزیشن میں۔ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تو ہم بھی کھانا کھلاتے، وہ جنگ لڑتے تو ہم بھی جنگ لڑتے، وہ دیتے ہم بھی دیتے، وہ گردنیں کاٹتے ہم بھی گردنیں کاٹتے، وہ گھوڑے، یہاں تک کہ ہم گھوڑے کی ریس کی مانند ایک دوسرے سے نیک ٹو نیک ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نبی آیا ہے جو کہتا ہے کہ اس کو آسمان سے وحی آتی ہے، اس سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد الاخنس اٹھا اور چلے گیا۔ اس کے بعد جو ان کی ایک ٹیکٹک تھی، اور انہوں نے یہ کرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومنین تھے ان کے اوپر تانا کشی، ان کا مذاق اڑانا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی دنوں تک جب وحی نہیں آئی، یہاں تک کہ ہفتے یا کچھ روایات میں مہینوں تک کی بات تھی، تو جو ابو جہل کی بیوی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے یہ بات سنانے کی تانا مارا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا شیطان، میننگ جبرائیل علیہ السلام، اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ابینڈن کر دیا ہے، کیا کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے تمہارے پاس تلاوت کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے؟ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی، اور اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سورہ نازل کی، سورۃ طٰہٰ کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور جو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، اور آپ کو جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو ابو جہل اپنے راستے سے he would go out of the way personally، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے مومنین کے ساتھ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جو ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کرتا، اور کیونکہ خود اگر وہ اس مقام پہ تھا تو چاہتا تھا کہ میں اس کا فائدہ اٹھاؤں، اور وہ اگر کوئی بہت ہی سٹیٹس والا شخص اسلام قبول کر لیتا تو وہ لوگوں کو جا کے بولتا کہ تم کیسے اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ سکتے ہو۔ اچھا، یہ باتیں ہمیں بڑی سننے میں عجیب لگتی ہیں، لیکن میں نے ذاتی طور پہ یہ چیزوں کو باقی میں آج کے ٹائم پہ دیکھا ہے کہ لوگ جب اپنے طور طریقوں میں، اپنے بزرگوں کے طریقوں میں بہت انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ چیز بہت
مشکل ہو جاتی ہے چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی لگائی ہوتی ہے، ان کی ساری دنیا ان تنکوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے لی ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس کی بلڈنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ماننا ان کے لیے سارا کچھ توڑ دے گا۔ اس کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے کہ ان کے باپ دادا سب جو خاندان والے ہیں جو طور طریقہ ہے وہ غلط ہے، اور جب ان کے سامنے بات کی گئی کہ دین کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو یا تو اپنی عمر کی بات لے آتے یا لوگوں کی بات لے آتے، اور کچھ لوگوں نے تو سامنے یہ بھی بات بولی کہ دیکھیے اللہ کی جگہ اپنی جگہ ہے، لوگوں کی جگہ اپنی جگہ ہے۔ تو جب دین کی بات آتی ہے تو دین نے تو بہت آسانی کی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے آؤ تو پھر مخلوق کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عزم اور اس یقین اور اس جو ہے جذبے کے ساتھ دین کے اوپر چلائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہی حاصل کریں، ہمارے لیے لوگوں کی رضا معنی نہ رکھتی ہو۔ تو اسی لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ ابو جہل ایک دن گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس بولا کہ جاؤ محمد کے پاس، وہ تمہیں مال دے دیں گے۔ تو کیونکہ ان کا مال تھا، اس کے پاس مال لینے کے لیے آیا، تو اس نے اس کو پیسے دینے سے منع کر دیا۔ تو ابو جہل نے ایسی مذاق میں کہا، تو شخص گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بولا کہ ابو جہل کچھ پیسے ہیں جو مجھے دینا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جاؤں اور میں آپ سے کلیکٹ کروں۔ تو وہ سمجھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیسے ہیں ابو جہل سے لیے ہوئے ہوں گے، تو ابو جہل نے اس لیے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے لیے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ اور وہ اس شخص کے پاس گیا، اور وہ جو شخص ہے اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے، اور ابو جہل کے گھر کے پاس گئے، ان کے دروازے پہ کھٹکھٹایا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے بولا کہ او ابو جہل، اس شخص کے پیسے واپس دے دو۔ ابو جہل کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اس چہرہ سفید ہو گیا، اور وہ کپ کپانے لگا، اور وہ بھاگ کے اندر گیا اور پیسے نکال کے لایا اور اس شخص کو واپس دے دیے۔ ابو جہل نے بعد میں بات بولی، ایک روایت میں ہے کہ یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ایسی چیز دیکھی جو تم نہیں دیکھی، کہ بہت ہی غصے کے جو اونٹ ہیں ان کا جو ہرڈ ہے وہ پیچھے آ رہا تھا، اور مجھے اس میں ڈر لگا، اور اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل تھا، اور اس نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کا مذاق کرنے کی کوشش کی وہ اس کے اوپر بیک فائر ہو گیا۔ اور جو طریقے اپنائے انہوں نے جھوٹا الزامات اور تانہ کشی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانے کی کوشش کی۔ قریش جو تھے انہوں نے اس حد تک گر گئے کہ انہوں نے جو کئی جگہ قرآن میں 3 سے 5 جگہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی ٹائٹلز دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے ساتھ بھی کچھ واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے مینشن کروں گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، لیکن قرآن نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یہ ایک اچھا خاصا عمر کا ایک عرصہ ہے، جو عرصہ دراز ہے جو آپ کے ساتھ انہوں نے گزارا ہے۔ اور کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ مطلب نہ کاہن ہے بلکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، نہ جادوگر ہیں، نہ انہوں نے نہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، تو اور آج تک لوگ یہ بات کو مانتے ہیں، اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید کوئی غلطی ہو گئی، ان کو شاید ڈیلوژنل تھے معاذ اللہ، اور جو نان مسلم ایکیڈیمکس ہیں ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر سے کوئی جھوٹ پتہ نہیں چلتا، شاید ان کو کسی طرح کی کوئی میڈنس تھی یا تو باللہ، انہوں نے لیکن کی سنسیئرٹی کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کیا، اور یہ بولا کہ دیکھیے ایک انسان کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ ایک ایریا میں کریزی ہو اور دوسرے ایریا میں بالکل ہی صحیح ہو، مطلب فیملی بھی ہے، لیڈر بھی ہے، فیملی والا بندہ بھی ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر شاعر ہونے کی الزامات بھی لگائے، یہ ایک کامن ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے آج تک کے لیے کہ شاعر تھے، اور انہوں نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین قسم کے شاعر تھے، اور ان کو جو ہے کمانڈ تھی عربی زبان پہ۔ لیکن قرآن نے اس بات کا انکار کر دیا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ ایک شاعر نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک
یہاں تک کہ ایک یا دو لائن پوئٹری ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوگی. اور ایک عالم نے یہ بات بھی کہی ہے تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک کہتے ہیں نا پورا مصرع ہوتا ہے جو شاعری کا وہ تک نہیں دیا. اور لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے. تو ایک سٹوری آتی ہے جو الولید ابن المغیرہ کی طرف سے آتی ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے, کہ قرآن کی طاقت, قرآن کا سٹائل, قرآن کی لینگویج, قرآن کا انداز یہ خود ایک بولتا ثبوت ہے. اور یہ اسی لیے اس کو ایک معجزہ کہا گیا ہے, اس کو ایک میریکل کہا گیا ہے, اور ایک اندر لیول پہ ایک یونیکنس ہے اس کی. تو جب بگسٹ جو پوئٹ تھا الولید بن المغیرہ, جو چیف تھا بنو مخزوم کا, ان کو کہا جاتا تھا, جیسے آپ سمجھ لیں شیکسپیئر ہے مکہ کے, بہترین پوئٹ جن کی مثال دی جاتی ہے. تو ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تلاوت سن لی, اور پہلی دفعہ سنی, اور ان کو بالکل ہی واز میزمرائز, ان کو سنتے ہی ایک جھٹکا لگا. انہوں نے بولا کہ میں اور سنتا ہوں, جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نہیں کیا وہ سنتے رہے. اور واپس سے ایک دم سے ان کا دل جو ہے ایک بالکل ہی ہل گیا, اور وہ آپس میں کچھ کہنے لگے اب اپنے ہی اس میں. واپس جاتے ہوئے انہوں نے جب کچھ بات کی تو مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی, اور مکہ میں لوگوں کو بات مشہور ہوئی, اور انہوں نے جاتے ہوئے کلام کہا کہ اللہ کی قسم واللہ لقد سمعت من محمد, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان یا جن کا کلام لگتا ہے. اس میں ایک ردم ہے, اس میں ایک سر ہے, اس میں ایک انداز ہے جو ایک ٹاپ آف دا لائن ہے, اس کی ایک اونچائی ہے جو خوبصورت ہے, اس کی جو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ہر چیز کو پار کر دیتی ہے. تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ہمارا سب سے جو بڑا پوئٹ ہے, شاعر ہے, اس نے کیا ہار تسلیم کر لی ہے. تو جب یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی تو ابو جہل گیا الولید بن المغیرہ کے پاس, نے بولا کہ تمہارے لوگ تمہارے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں کہ تم قرآن کی تعریف کر رہے ہو, ہم تم سے جب تک راضی نہیں ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے, جب تک تم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے. تو ولید بن المغیرہ نے بولا کہ کیا آپ کیا چاہتے ہو کہ میں کیا کہوں. انہوں نے بولا کہ یہ کہو کہ وہ مطلب کچھ بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو بولو کہ یہ ذہنی طور پہ صحیح نہیں ہے. تو ولید بن المغیرہ نے بولا کہ لیکن یہ تو ایک پاگل شخص کی نشانی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں. اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ تو آپ نے ابو طالب کو کریڈٹ دینا ہی ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے اتنے جو ایک رواج ہے, طور طریقہ ہے, قبائلی پاور ہے, ان کی پوزیشن کا چیلنج ہے, اس میں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے. اور انہوں نے بولا کہ دیکھیے الولید بن مغیرہ نے بولا کہ نہیں یہ تو ایک پاگل شخص کی نشانی نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہے پاگل شخص کس طرح سے ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اچھا تو تم ایک کام کرو, ان کو کہہ دو کہ یہ فارچون ٹیلر ہیں, یہ آگے کے جو فیوچر دکھانے والے باتیں کرنے والے ہیں ان کی طرح ہیں. تو بولا نہیں دیکھیے نہ ان کے پاس دندانہ ہے نہ مزمرہ ہے جو فارچون ٹیلرز لے کے پھرتے ہیں. تو ابو جہل نے کہا ٹھیک پھر تو جادوگر بول دو. تو ولید بن مغیرہ نے بولا کہ وہ جادوگر بھی نہیں ہے, اور ہم جانتے ہیں جادوگر کس طرح سے دکھتے ہیں, ان کی چال چلن اور باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں. پھر انہوں نے بولا کہ ایک کام کرو اس کو شاعر بول دو. تو ولید بن مغیرہ نے بولا کہ اللہ کی قسم میں تو بہترین شاعر ہوں اور تم لوگوں میں, اور میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. تو ابو جہل نے بولا کہ تمہیں جو کہنا ہے تم بس وہ کہو, ہم تم سے نہیں خوش ہوں گے, ہم تم سے نہیں راضی ہوں گے جب تک تم کچھ کہتے نہیں ہو. تو ولید بن مغیرہ نے بولا اچھا مجھے چھوڑ دو کچھ دنوں کے لیے. اب اس کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آنی ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے کہ کیا آپ کہا جائے. ایک بڑا نیوز چینل ہے وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کسی الیکشنز کے معاملے میں, اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے, اس کی اوتھینٹسٹی اور اس کی اسٹیٹمنٹ کو بہت جو ہے اہمیت دی جاتی ہے. اب وہ اپنے گھر میں چل رہا ہے, سوچ رہا ہے لوگوں کیا کہوں, وہ اپنی آنکھوں کا بل اس کا آ رہا ہے, فراؤن کر رہا ہے, وہ آگے پیچھے چل رہا ہے, اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہوں. اور اتنے میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات اتار دی, اور اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا, سورہ المدثر کی, کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان
अज़ीदा। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत नाज़िल कर दी, कहा कि छोड़ दे मुझे और उसके साथ जिसको मैंने खुद अकेले पैदा किया है, और उसको जिसको हमने बहुत माल दिया है, और उसको औलाद दी है जो वो देखता है, उसको उसकी औलाद उसे देखती है, और वो उसके सामने है कि उसकी औलाद कितनी दी गई है, और उसको हमने एक आसान आसाइश वाली ज़िंदगी अता की है, और फिर वो चाहता है कि उसको और दिया जाए। कल्ला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नहीं, जो क्या कहते हैं हमारी जो आयत है उसके साथ वो अकड़ दिखाता है। हम उसको ज़िल्लत वाले लिबास से कवर करेंगे, हम उसको अज़ाब देंगे, हम उसको ज़िल्लत देंगे कि वो तबाही और बर्बादी का शिकार बन जाएगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे यही बताते हैं कि उसको कहते हैं कि इन्नहु फक्कर व क़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिल कैफ़ क़द्दर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे यही बताते हैं कि किस तरह से उसने जो है हलाकत तबाह हो गया वो, और किस तरह से उसने प्लानिंग की, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो तबाह बर्बाद हो गया, किस तरह से उसने प्लानिंग की, और फिर उसने फ़िरौन किया, फिर वो पलटा और उसने तकब्बुर दिखाया, और उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ा जादू है, और ये नहीं है लेकिन एक इंसान का कौल। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोला कि हम इसको ज़रूर जो है सकर की तरफ ले जाएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उसलीही सकर, आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सकर का बताया कि सकर क्या है। तो इतनी पावरफुल आयत थी, और इसके बारे में कि जो उसकी बीवी बच्चों को भी नहीं पता होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में नज़ूल कर दिया। और इसमें रिवायत में आता है कि अबू जहल जो है मक्का के बाहर खड़ा हो जाता, और वो हुज्जाज आते, उनको कहता कि ख्याल रखो इस शहर में एक पागल शख्स है, उसकी बातों को ना सुनना। और कुछ लोग कहता है कि वो मेरा नेफ्यू है, उसका दिमाग जो है ख़राब हो गया है, इस तरह की बातें करता, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, उसकी बातों को ना सुनो, वरना वो तुम्हें मेस्मराइज़ कर देगा, अपनी बातों के असर में ले आएगा, और वो जादूगर है, वो तुम्हें कैप्टिवेट कर लेगा, और अपने कानों को बंद कर लेना, उसकी बातों को नहीं सुनना। तो सुभान अल्लाह, वो इस तरह की लोग बातों को करता था कि लोगों को बात ना करे, लेकिन जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत दे दे और जिसका इरादा कर ले, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो एक अगर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो अगर ज़हनी तौर पे बीमार है, तो किसी ने बोला अच्छा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर दूँगा, मैं इलाज करता हूँ, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रिवायत आती है, एक शख्स चला गया और उसने बोला कि मैं आपका इलाज करने के लिए आया हूँ, मुझे लोगों ने बताया कि आपको ज़हनी परेशानी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा मैसेज ये है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल हाजा जो है वो पढ़ा, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा पढ़ा। उसने बोला एक मिनट रुक जाओ, आपने क्या किया है? उसने सुना, उसको लगा मैंने ये कलाम नहीं सुना पहले। और जो लोग शायरी और इसके स्टाइल को जानते हैं, उनको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम में क्या यूनिकनेस है। कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज भी किया कि आप जो है कोई मुअज्जा दिखाएँ, और ये उनका एक टैक्टिक था कि आपके पास अगर आप वाक़ई अल्लाह के नबी हैं, तो उनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन था कि अंबिया जो हैं वो उनका इस तरह से मिरेकल होना चाहिए। तो सूरत अल-इसरा में है कि वक़ालू लन नुअमिन लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबूअन, कि हम आपके ऊपर जब तक ईमान नहीं लाएँगे, जब तक आप जो है ज़मीन फट जाए और यहाँ से कोई कहते हैं ना स्प्रिंग या कोई नहर ना आ जाए। अन तकून लका जन्नतुन मिन नखीलिन व इनबन व तुफज्जिर अल अनहारा खिलालहा तफजीरा। और हम तब तक आप पे ईमान नहीं लाएँगे जब तक आपके पास ये खजूर के दरख्त ना हों, अंगूर ना हों, उसमें से नहरें ना बहती हों, औ तुस्क़ित अस्समा कमा ज़अमत अलैना किसफन औ यअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला। और हम तब तक ईमान नहीं लाएँगे जब तक आपके ऊपर से कोई आसमान से कोई जो फ्रैगमेंट ना आ जाए, हिस्सा ना आ जाए, बादल का हिस्सा ना आ जाए, जो फरिश्ता लेके आए, या वो इस तरह की या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ले आओ, औ यकून लका बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस समाए। और यहाँ तक कि आपके पास कोई सोने का घर हो जो आसमान से आए, और वलन नुअमिना लिरुक़ियका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रू। या वो कहते हैं कि हम आपकी इस बात के ऊपर बिल्कुल ईमान नहीं लाएँगे
جو آپ ہمیں پڑھ رہے ہو، ہم بالکل جب تک کوئی فرشتہ آسمان سے نہیں لے آئے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تو اللہ سبحانہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، آپ نہیں ہیں سوائے ایک بشر کے، ایک انسان ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج سامنے کر رہے ہیں. ان کا نام ماننا ان لوگوں کو نقصان دے گا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبکہ کوئی میریکلز دیے تھے، اور سب سے بڑا جو میریکل تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن ہے، لیکن اگر آپ معجزے کی بات کرتے ہیں تو چاند کا 2 حصے ہیں ہونا، یہ ایک جو تھا بڑا معجزہ جو ان کو ڈیمانڈ پہ دکھایا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو معجزہ دیا، جو آج تک معجزہ ہے، جو قرآن ہے، جس کو جو دعوت کی ہماری بیس ہے، جو دعوت کی ہماری دعوت کا بیس فقہی مسائل نہیں، ہماری دعوت کا بیس کوئی اور معاملات نہیں، ہماری جو دعوت کا اصل بیس ہے وہ قرآن ہے. یہ باقی ساری چیزیں فروعی مسائل ہیں جو آتی ہیں، عقائد عقیدے ہمارے لیے امپورٹنٹ. قرآن کی توحید ہے، شرک کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، ہم کسی بھی انداز سے کریں، چاہے وہ لوگوں میں تصفیہ تربیہ کا ایلیمنٹ کریں، چاہے لوگوں کے کسی بھی انداز سے ہم شرک سے اور توحید کی دعوت پہ لے کے آئیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر جو عمل ہے، بہترین اخلاقیات، بہترین زندگی گزارنے کے طریقے، ایک اچھی مثال بننا اور لوگوں کے بیچ میں ایک اچھی طریقے سے دعوت دینا، توحید کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، اور کس طرح سے آپ کی زندگی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت دکھتی ہو، آپ کے رویے سے، آپ کے چہرے کی جو اخلاق ہے، اس کا مسکرانا ہے، اس کا سب چیزیں جو ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں میں، یہ سب چیزیں آپ کے لیے ظاہر ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور بھی معجزے دیے جو انہوں نے دکھایا، اور اس کے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جھٹلا دیا، صرف یہ کہہ کے کہ کھلا جادو ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ صرف نشانیاں صرف ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کی، کہ تاکہ کل کو ان کے پاس کوئی شکایت نہ رہے کہ ہم نے آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے کوئی چیز نہیں دکھائی. چونکہ ویسے تو نہیں کیا گیا، لیکن جب ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا گیا، پوری انبیاء کی جو سٹوریز ہیں قرآن میں دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی قوم کبھی بھی معجزہ دیکھ کے کبھی ایمان نہیں لے کے آئی. اور کیونکہ دیکھیے یہ جو بات ہے نا کہ ہم ایتھیسٹ ہیں یا فنا وہ ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں، فنا نہیں کرتے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے. وہ دل کی ایک آنکھ ہے جو حقیقت کو دیکھتی ہے، اور یہ ایمان کا جو ایلیمنٹ ہے جو آپ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اگر باقی ساری لاجک کی بات پہ آ جائے، باقی ساری سائنٹیفک ایلیمنٹ کی بات آ جائے، تو پھر بعد میں اس کے اوپر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی قوم جو ہے معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لے کے آئی، بلکہ وہ معجزہ آنے کے بعد ان کے اوپر پکڑ آئی ہے. اور ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ونس ایک دفعہ جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ جو صفا پہاڑی ہے اس کو سونے کا بنا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بولا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو پہاڑ ہے صفا اس کو سونے میں کر دیں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان کو سیکنڈ چانس نہیں دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اگر ایک دفعہ ان کو یہ بات نشانی دکھا دی گئی، اس کے بعد اگر انہوں نے اس کا انکار کیا تو ان کو بہت سخت عذاب لے کے آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس کو نہیں کرنا بہتر ہے. اور یہی چیز ہے کہ ان کو اگر ایک دفعہ یہ نشانی دیکھ لی اور انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو ان کے اوپر بہت بڑی پکڑ آئے گی. اور یہی چیز جو ہے انہوں نے اس کو نہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا. اور پھر بعد میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشوت دینے کی کوشش بھی کی، اور انہوں نے کیا کیا، نیگوشیشن کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بولا کہ چل ٹھیک ہے، آپ ایک کام کریں، آپ سوسائٹی میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک دن ہم مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک دن آپ آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم سارے سال جو ہے لبرل مسلمان بن جاتے ہیں، عید کے دن ہم آ جاتے ہیں یا جمعے کے دن ہم آ جاتے ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی. نہیں جی ہم جو ہے ویسے تو کرسمس کے دن جو ہے سب چیزیں کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جب کوئی مر جائے گا تو اس دن جو ہے نا ہم قرآن کی تلاوت ہمیں یاد آ جائے گی، یا کوئی شادی کے دن دلہن کی رخصتی ہوگی تو اس کے اوپر قرآن سر پہ رکھنے کے بعد ہمیں قرآن یاد آ جائے گا. تو انہوں نے بولا کہ جو ہے دیکھیے
جو ہے اب اس کو بھی روایت کے طور پہ نہیں لکھیے گا، میں آج کے زمانے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، آج کل یہ بھی بتانا پڑتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ دیکھیے ہم ایک دن مسلمان ہو جائیں گے، نیکسٹ دن آپ ہمارے خدا کی بات کر لیجیے گا، ہم ایک دن آپ کی بات، آپ کے خدا کی بات کر لیتے ہیں، آپ ہماری کر لیجیے گا. تو آپ کو جسے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سورۃ الکافرون ریویل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کچھ لوگ بولتے ہیں دیکھیے لکم دینکم ولی دین، اب پورا اوپر کا بھی تو دیکھیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون، کہ آپ پہلے ان کو ڈٹرمن کریں کہ دیکھیے تم کفار میں سے ہو، میں اس چیز کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس چیز کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا، نہ کرتا ہوں، اور نہ کبھی اس چیز کا کرنے کا کوئی چانس ہے جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جو میں جس کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، یہ تمہارا میرا ٹائم ہے. لیکن ہمیں پہلے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ صحیح اور غلط راستہ کیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سورۃ الکافرون میں اگر ہم دیکھیں کہ میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس چیز کی عبادت کرو گے جو میں جس کی عبادت کرتا ہوں. تو اس کے لیے علماء کی کم از کم 10 اوپینین ہیں. انہوں نے 10 اوپینین کیا کیا ہے کہ جو سیکنڈ اور چوتھی آیت ہے اس کے اوپر ابن تیمیہ رحم اللہ کا ہے. سیکنڈ آیت کیا ہے؟ سیکنڈ آیت یہ ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، اور جو چوتھی آیت ہے ولا انا اعبد ما عبدتم. اس کے اوپر جو ہے کچھ ویو ہے، اس میں 20 اوپینین 10 اوپینین سوری ہیں. ابن تیمیہ کا یہ ہے کہ ان کا پوزیشن یہ ہے کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ہے وہ ریفر کرتی ہے اللہ اور جو آبجیکٹ آف ورشپ ہے، میننگ جو انہوں نے بت وغیرہ ہیں اس طرح کی چیزیں. جبکہ جو چوتھی اور پانچویں آیت ہے وہ ان ایکشنز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو لوگ اسلام کی جو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں. جو مثال کے طور پہ اسلام ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے. مشرکین جو ہیں وہ اپنے تیر جو تھے وہ ان کے سامنے رکھتے تھے. تو میں ایک شارٹ کنکلوژ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن تیمیہ بولتے ہیں کہ یہ جو بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ پہلی جو آیت ہے لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ایک عبادت کہ اس لحاظ سے ہے کہ جس بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور جو آپ کی جو چوتھی عبادت ہے، چوتھی اور پانچویں ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ جو ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں پہ جو بات کرتے ہیں کہ نہیں میں ان کی کیا کہتے ہیں میں کبھی بھی اس چیز کی طریقے پہ نہیں آؤں گا، میننگ تمہارے جو طور طریقے ہیں، تمہاری یہ ہولی ہے، تمہاری یہ کرسمس ہے، تمہارے یہ جو ریچولز ہیں، ان کے طریقے پہ کبھی نہیں آؤں گا، کیونکہ میرے پاس جو طریقہ ہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ میرے عبادت کے طریقے ہیں جن کی طرف میں آتا ہوں. تو وہ ایکشن کی طرف پہلے ایک ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ انہوں نے جو ہے بہت سارے معبود بنا لیے ہیں اپنی طرف سے. ان ھذا لشیء عجاب، جو ہے یہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی کریزی بات ہے جو انہوں نے اپنی طرف سے کر لی ہے. ایک بہت ہی مشہور انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آج کا سیشن ختم کر دیں گے. عتبہ ابن ربیعہ کا ہے. عتبہ جو تھے وہ بنو ہاشم میں سے تھے اور بہت ہی حکمت والے تھے. تو ان کے دور کے چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو انہوں نے جو تھا کیا کہتے ہیں طائف میں بھی انہوں نے جو تھا ان کے جو وہ تھا کیا کہتے ہیں سوری جو کرسچن غلام تھا اس نے آفر کیا تھا سیرہ کی کتابوں میں جو ہے. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے بیٹل آف بدر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہ ان کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دوڑ لگائی تھی، اس کے پیچھے لال کیمل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی کو کہا تھا کہ اگر قریش اگر ان کے اندر کوئی بھی خیر ہے تو وہ اس شخص کی بات کو سنیں گے جو لال اونٹ والا ہے. اور وہ جو تھا وہ عتبہ ابن ربیعہ تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اے لوگوں، تمہارے بیچ میں ایک بھائی ہے، تمہارے بیچ میں ایک تمہارا والد ہے، there is your father, there is your uncle، جو اس سے کیسے تم لڑ سکتے ہو؟
تمہارا ہی اپنا بندہ ہے جس سے تم لڑ رہے ہو. بیٹل آف بدر میں انہوں نے بولا کیا تم اس کے ساتھ جنگ کرو گے؟ تم اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کیا تم ان کے بیچ میں تم اس کی کامیابی ہو گئے؟ اگر تم مر گئے تو مر گئے، اگر تم جیت گئے تو تم نے اپنے ہی بھائی کو مارا، اور تمہیں کیسا لگے گا کہ تم اپنے ہی بھائی کو مارو گے؟ انہوں نے یہ بات کی تھی بیٹل آف بدر میں. تو خیر قریش بیٹھے ہوئے تھے اپنی گیدرنگ میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو عتبہ آئے، انہوں نے بولا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، ہم نے نہیں کی. تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے، جو کرو وہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ایک ریپریزنٹیو کی طرح بنا دو، اور ہم جاتے ہیں اس سے بات کرتے ہیں، اور بیکاز ہم اس کو ایک اچھا انسان جانتے ہیں، اس سے ریزنیبل بات کر لو، یہ کر دے گا، یہ بات سمجھ جائے گا، اس کو ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرو. تو اچھا ٹھیک ہے، گئے اور انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. عتبہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے بولا کہ او میرے نیفیو، ہم تمہارا مقام جانتے ہیں، تمہاری لینیت جانتے ہیں، اب ہم تمہارے ساتھ ایک ڈیل رکھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم تمہارے فادر کو جانتے ہیں کہ کیا تم اپنے والد سے بہتر ہو؟ کیا تم اپنے دادا جو عبد المطلب ان سے بہتر ہو؟ تو یہ ٹرکی کویشچنس تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جس سوسائٹی میں تھے، اگر وہ اس طرح کی بات کہتے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ بہت بڑی بات لگی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اور اس میں ظاہری سی بات ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا تھا فرعون نے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. بڑا ایک لوگوں کے سامنے ایک ٹرکی کویشچن تھا. تو یہ ٹریپ کرنے کے لیے تاکہ آرگیومنٹ کہیں اور چلے جائے. اور یہاں پہ آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا اور رپلائی نہیں کیا. اور عتبہ نے پھر بعد میں جو بالکل ایک جاہلیت کے انداز میں اس بات کو کی، تو انہوں نے بولا کہ اچھا عبد المطلب جو تھے وہ بہترین عرب میں سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کے گرینڈ سن ہیں، اور کیا آپ ان سے بہتر ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے جواب نہیں دیا. اس کے بعد عتبہ گیا اور اس نے رسول اللہ سے سوالات کیے کہ ہم نے ایسا ڈٹرمنڈ ینگسٹر نہیں دیکھا اپنے بیچ میں جو بالکل ہی اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے. تمہارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، اس طرح سے لوگ باتیں کرتے ہیں دین سے صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے، اور تمہارا جو عرب ہے مذاق اڑا رہے ہیں، تمہارے اپنے لوگ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں. تو تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہتے ہو، تم ایک سمجھدار آدمی ہو، تو ہم تمہارے کو ایک کنڈیشن دیتے ہیں، ہم تمہیں کچھ آفر کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ تمہیں اگر پیسہ چاہیے تو ہم تمہیں قریش کی طرف سے پیسہ دے دیں گے، تمہیں اتنا پیسہ دے گے کہ کوئی بھی نہیں دے سکے گا تمہیں. اگر تمہیں پاور چاہیے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے. اور اگر تم کوئی سی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے تم چاہے شادی کر سکتے ہو، ہم تمہاری اس کی شادی کرا دیں گے. اور اگر تم تمہیں کیا کہتے ہیں کوئی دماغی علاج کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں وہ بھی کروا دیں گے، ہم جو ہے تمہیں کرا کے دیں گے. تو جب انہوں نے ختم کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنی بات پوری کر دی ہے یا ابا الولید؟ تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا، ان کو پوری بات کرنی تھی. تو انہوں نے بولا کہ کہ کیا آپ نے بات اپنی ختم کر دی ہے، کیا کوئی اور ایسی بات ہے؟ نہیں، میری طرف سے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بات سنیے. اور انہوں نے سورہ فصلت کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور جیسے باقی قریش کی طرح عتبہ نے بھی ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں سنی تھی، اور انہوں نے سنا تو انہوں نے کیا کہا کہ اپنی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو سن کے ان کے ایکسپریشن چینج ہو گیا، اور ان کی حالت جو ہے گھبراہٹ والی ہو گئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. تو انہوں نے بولا کہ اگر وہ پلٹتے ہیں تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو صاعقہ ہے، جو ایسا تھنڈر بولٹ ہے، بجلی ہے کی کڑک ہے، جس طرح سے عاد اور سمود کے لیے بھیجی تھی، اس طرح سے ان کے لیے کچھ چیز تیار ہے. اور یہ اتنی ڈرانے والی رہی عتبہ کے لیے کہ اس نے چھلانگ مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ میں اللہ کے واسطے تم سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ رک جاؤ اور ہمارے لیے جو ہے کوئی عذاب کی وہ نہ کرو. تو وہ بالکل اس حالت سے وہ ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کی کہ
لہم ان کے جو ہے دلوں میں بیماری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی جیسے فرماتے ہیں کہ ان کی غشاوہ ہے ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی کانوں کے اوپر اور ان کے دلوں کے اوپر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کپڑا رکھ دیا، تو وہ نہیں اپنے طور طریقوں کو چھوڑنے والے تھے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کے اوپر آج ہم نے ذکر کیا، کہ جسے ہمیں پتہ ہے کہ جسے میں آپ کو بار بار بولتا ہوں کہ ان چیزوں کو ڈیٹیل میں اپوزیشن کو پڑھ کے ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے دین کی دعوت میں یہ مشکلات تو آئیں گی. ہم جب شروع میں دین کی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مشکلات تو انبیاء نے بھی فیس کی، تو ہمارے لیے بھی یہ دین کی مشکلات ہیں اور اس میں اجر ہے. اور اس اجر کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم ہر حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کا کام لیں انشاءاللہ تعالیٰ. آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ لوگوں نے بولا، میں نے ابھی آپ میسج دینا شروع کی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ کہ قرآن کی نزول سے پہلے بھی اہل عرب میں اور اہل مکہ میں تلاوت تھا، شاعری تھی، لیکن یہ قرآن کی جو ایک مخصوص تلاوت ہے، اس کا ایک انداز ہے، یہ لوگوں کے یہ اس سے یہ واقف نہیں تھے. لیکن قرآن نے جو چیلنج کیا تھا، کچھ مفسرین کا قول ہے کہ حامیم عین سین قاف، یہ وہی الفاظ ہے جس کو تم جانتے ہو اور اس سے یہ قرآن نازل ہوا ہے انہیں الفاظ میں. اللہ عالم کو مطلب جیسے مسلمان کون سے تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، تو اہل مکہ کو پتہ چل کہ ان کی تو عربی زبان تھی، لیکن بہت سی الفاظ تھی، ان کو الفاظ تھے جن کے ان کو نہیں پتہ تھا. القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، اس طرح کے بہت سے الفاظ تھے جس کا روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بتایا. الحمدللہ طبیعت بہتر ہے، بس وہ ایک سیزن چلا تھا، اللہ کا شکر ہے، کوئی وہ نہیں تھا، وہ وائرل چل رہا تھا، تو میں نے تھوڑا ٹائم آف لیا. جزاکم اللہ خیرا. آپ نے پوچھا، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. آج ہماری کلاس شاید تھوڑی جلدی ختم ہو رہی ہے، بٹ میں نے اگر آپ لوگوں نے ریکویسٹ کیا تھا بہت سلو جائیں، تو میں آج بہت سلو گیا. میرے لحاظ سے بہت سلو ہے. آئی تھنک آپ کو کیا کہتے ہیں سلو ہی لگاؤ. چلے اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈاکٹر مہوش کہہ رہی ہیں سر ایسے ہی روز بتایا کرے اتنی سلولی. چلے پوری کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سیل نیکٹر از انف. جی جی سیل نیکٹر. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ کریں. ایک ہے سیرہ کی انفارمیشن، سیرہ کی انفارمیشن ہے، اور ایک سیرہ کو بیان کرنے میں اور اس کی روح اور اس کی ایک کنیکٹیوٹی کو بیان کرنا، یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو ایک ہی کتاب میں نہیں ملیں گی، ضروری نہیں ہے. اب آپ نے کوئی قصہ سن لیا، آپ نے مختلف کتابوں سے کچھ چیزوں کو لے آئے، کچھ صحیح روایات ہیں، کچھ مفسر کہہ رہا ہوں جو محدثین میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ اعتراض ہے، لیکن کچھ نے کہا اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ ساری چیزیں ملانے میں ایک چیز بیان ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمیں بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے ہمارے اس کا، ہم اس کو ایک ہسٹوریکل کتاب کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے، ہم بیسیکلی آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ایک سیرت بتا رہے ہیں، اور میں آئی تھنک آپ کو کافی طرح بتا چکا ہوں. چلیے جی جزاکم اللہ خیرا. یہاں پہ ہم ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو واپس سے ہماری کلاس جو ہے فزیکل سٹارٹ ہوگی. میں اس لیے نہیں آنا شروع کرا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ واپس سے ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا، پھر واپس سے آن لائن آ جائیں گی، وہ میرے لیے کافی کنوینئنٹ بھی ہے آن لائن. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.